अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके हवाले से। कल जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो उसके मुताबिक परवेज़ इलाही जो हैं नए वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं पंजाब के, और कल रात को उन्होंने हलफ भी लिया। अब उसके बाद का जो सारा सिनेरियो है वहाँ पर काबीना बनाने के हवाले से सारे चीज़ें चल रही हैं। स्पीकर के इंतखाब के लिए अभी तक सब्तान खान का नाम सामने आया है, दीगर लोगों के नाम भी उसमें शामिल हैं और उसको फाइनल किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज रात को जो है वो इज़हार तशक्कुर के तौर पर इस दिन को भी मना रहे हैं, और इस तरह से चीज़ें पंजाब में इस वक्त आगे बढ़ रही हैं। लेकिन असल बात यही है जो हम पिछले कई दिनों से करते आ रहे हैं कि क्या ये इन सब चीज़ों से, जिस सियासी बहरान से हम गुज़र रहे हैं, हमारा मुल्क गुज़र रहा है, ख़ास तौर पर सूबा पंजाब ने जितना सफ़र किया है, क्या ये सियासी बहरान ख़त्म हो पाएगा इन सब चीज़ों के बाद? और इस वक्त जो मौशी हालात हैं पाकिस्तान के, क्या इस इकनॉमिक क्राइसिस में ये सारी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान के लिए अफोर्डेबल हैं कि हर सियासी जमात जो है वो इस वक्त मुल्क का नहीं सोच रही है, रियासत का नहीं सोच रही है और सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में है? ये चीज़ें यकीनन बड़ी तशवीशनाक हैं। अब IMF के प्रोग्राम में हैं, इस वक्त डील बिल्कुल फ़ाइनल होने वाली है, और इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, जो पेट्रोल प्राइसेस हैं, जो सारी चीज़ें हैं बिजली और गैस वगैरह के लिए, वो सब चीज़ें इस वक्त इतनी ज़्यादा कंट्रोल में नहीं हैं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी जब असम्बली में ख़िताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि 3 महीने के अंदर जो है वो मैंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, गैस की कीमतें, बिजली की कीमतें हमने बढ़ाई, लेकिन इसमें मेरा कसूर नहीं है। इसके ज़िम्मेदार इमरान खान साहब हैं। पिछले पौने 4 साल में जिस तरह के फ़ैसले उन्होंने किए और जो उनका पॉलिसी रही, उसकी वजह से पाकिस्तान इस इकनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। और जो बार बार कहा जाता था कि कहीं खुदा न खासा मुल्क दिवालिया ना हो जाए, तो उसका ज़िम्मेदार भी जो है इमरान खान साहब हैं। खारिजा पॉलिसी के हवाले से भी उन्होंने बात की कि उनकी जो पॉलिसी रही है उससे हमारे दोस्त ममालिक के साथ काफ़ी मसाइल खड़े हो गए, जिसमें चाइना भी शामिल है और तुर्की भी शामिल है। इन तमाम तर चीज़ों का अब इस वक्त हम स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिन मुश्किलात का हमें सामना है, जिन चैलेंजेस का सामना है, हमें पूरी उम्मीद है कि हम उन चैलेंजेस से बाहर निकल आएंगे। अब इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद की पॉलिसी क्या होगी? कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग थी उसका तो बाइकआउट किया था। आज वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि इमरान खान साहब के हवाले से जो मामलात हैं, जो केस है उन पर फॉरेन फंडिंग का, या आप ये कह सकते हैं ममनुआ फंडिंग का, उसका 8 साल से फैसला नहीं आया है। 2014 से ये केस जो है वो चल रहा है। फिर जो बाकी BRT के हवाले से है, उन्होंने मालूम जब्बा केस के हवाले से बात की, उस पर सो मोटो उन्होंने कहा नहीं लिया गया। लेकिन हमारे ऊपर जो इल्ज़ामात और जो केसेस बने उसमें अभी तक कुछ सामने नहीं आया। आज के दिन तक उसमें कुछ ये साबित नहीं कर पाए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे, और इस वक्त मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे दाएं मौजूद हैं अजीम चौधरी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मेरी बाईं तरफ मौजूद हैं हुमायूं खान साहब। हुमायूं खान साहब भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। हुमायूं साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि अजीम साहब आपसे बात कर लेते हैं। इस वक्त की जो सारी सिचुएशन है इसको आप कैसे देख रहे हैं? जो एक बहुत अहम सवाल है कि इस वक्त जो हलचल, बहरान, बेचैनी जो पाई जाती थी, क्या अब कल के फ़ैसले से वो ख़त्म हो जाएगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिस पर हमें डिस्कशन करनी चाहिए तमाम ज़ावियों से कि इस वक्त सिचुएशन किस तरफ जा रही है। बहुत शुक्रिया नाहिद। कतन ख़त्म नहीं होगी, बढ़ जाएगी और बहुत बढ़ जाएगी। और ये जो कानूनी जंग थी ये अदालतों में मज़ीद फैलेगी, और अदालतों का जो अपना हाल है उस हवाले से आहो बका शुरू होगी। हम जल्द सुनेंगे, हमें नज़र आएगी, सुनने को मिलेगी, और उसमें सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर शामिल हो गई तो कहीं ऐसा ना हो कि 2007 की तरह लोग फिर सड़कों पर अदलिया की एक दफ़ा फिर आज़ादी का नारा लगा के वो सड़क पर आ जाए। ये भी हो सकता है, मुमकिन है, ना हो, तज्जिया ही है ना जी। लेकिन मैं ये सवाल करना चाहता हूँ अपने आप से भी, 20 दफ़ा कर चुका हूँ, कि अगर मैं 8 लोगों के साथ मिल के किसी शख्स को कत्ल कर दूँ, फिर उसके बाद मैं 5 लोगों के साथ मिल के किसी का सर फाड़ दूँ, फिर मैं 5 लोगों के साथ मिलकर किसी का सर फाड़ दूँ, और बाद में मुझे ये एतराफ़ हो कि मैंने गलत किया था कत्ल करके,
اور میں نے سر پھاڑ کے بھی 2 دفعہ غلطی کی تھی، لہٰذا مجھے معافی دے دیجیے۔ کیا پاکستان کا قانون، پاکستان کا پینل کوڈ مجھے معافی دینے کے لیے تیار ہوگا، یا مجھے آرٹیکل 209 کے تحت کسی کو جواب دینا ہوگا کہ میں نے جو کیا تھا اس کا جواب اب مجھے یوں دینا ہوگا؟ یہ جو فیصلہ ہے کل آیا، ٹھیک ہے، اس پہ عمل ہو گیا، آگے بھی ہوگا، لیکن اس کے سیاسی مضمرات بہت سنگین ہوں گے، بہت زیادہ سنگین ہوں گے۔ وہ پولیٹیکل سچویشن جو سٹیبل ہو سکتی تھی وہ مزید انسٹیبل ہوگی، جی، اور اس کی بنیاد پر ہماری اکنامک کنڈیشن بہت زیادہ اور خراب ہونے کا امکان موجود ہے، اور اگر ہماری اکنامک کنڈیشن ٹھیک نہ ہوئی تو ایک انریسٹ ہوگا، اور اگر انریسٹ ہوگا تو پھر مجھے اپنے پیٹ کی اور اپنے بچوں کی دوائی کی فکر ہوگی، مجھے کسی اور چیز کی فکر نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور اگر میں یہ سوچوں کہ آپ صرف ایک کرسی کے لیے یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کا پی ٹی وی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جس شخص کو وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں، اس کو تربت گوادر سے لے کے لڈی کوتل خیبر تک، باجوڑ تک، جانے کہاں کہاں اوپر تک لوگ ووٹ دیتے ہیں، اور وہ لوگوں کے ڈائریکٹ ووٹ کے نتیجے میں پرائم منسٹر بن کر آتا ہے۔ کوئی شخص ترنول تک یا 12 کہو تک پرائم منسٹر نہیں ہوتا۔ جو صحیح ہے، پرائم منسٹر کی حکومت کی رٹ ہے وہ پاکستان کے پہاڑوں سے لے کر دریاؤں تک موجود ہے، اس میں جیلم بھی موجود ہے، اس میں کراچی بھی موجود ہے، اس میں سب جگہ موجود ہے، اس میں کے پی کے سارے کا سارا موجود ہے۔ اور اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ 7 کلومیٹر ہے تو پھر بلوچستان جو ہے اس کا رقبہ کتنا ہے؟ 66%۔ 7 لاکھ ٹوٹل پاکستان کا 7,96,000، اور بلوچستان کا ہے 3,47,190 اسکوائر کلومیٹر سوری۔ اب بلوچستان پہ تو جو حکومت ہے وہ تعداد کے حوالے سے چھوٹی ہے، رقبہ تو وہ بہت زیادہ ہے، لیکن آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس پنجاب ہے جو سٹیبل نہیں ہوتا نظر آ رہا، جس کی انسٹیبلٹی پر جب آپ بات کر لیں گے تو میں اس ذرا پر تھوڑا سا بات کو آگے بڑھا لیں کہ جس طرح سے انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم عدم اعتماد لا سکتے ہیں، کے پی کے میں حکومت ہے، پنجاب میں ہماری حکومت ہے، بڑا کانفیڈنس تو شو کیا جا رہا ہے دوسری طرف سے، لیکن کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ ڈویبل ہے اور افورڈیبل ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کیا پاکستان اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ ابھی مجھے ایک مختصر سا بریک لینا ہے، اس پر ہم گے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کل سے وہ ایک بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم گورنر راج بھی لگا سکتے ہیں، کیا اس کی بھی آپشن موجود ہے، زیر غور ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا؟ کتنی گنجائش ہے آئین میں؟ اس پہ بھی بات کریں گے، اور پھر دونوں طرف جو ہے حکمران اتحاد اور پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن جو ہے وہ آگے کیا لاہ عمل اختیار کریں گے، اس پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ ناظرین، اس وقت کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ابھی بریک کے دوران ہی ہمیں صدیق الفاروق صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے، وائس اسکائپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں آپ کی طرف آؤں گی۔ ہمایوں خان صاحب سے مجھے تھوڑی سی فی الحال بات کرنی ہے پہلے اس حوالے سے کہ یہ ساری جو سچویشن ہے جس پر ہم بات بھی کر رہے تھے کہ ابھی لگ نہیں رہا، کچھ انریسٹ ہمیں زیادہ ہی نظر آ رہا ہے، مطلب ابھی تک چیزیں سٹیبل لگ نہیں رہا کہ کل کے فیصلے کے بعد بھی ہو جائیں گی، چاہے پنجاب ہو یا باقی ہو اس وقت۔ اور رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر میرے داخلے پر پابندی لگا دی پنجاب میں تو ہو سکتا ہے کہ پھر گورنر رول کی بھی آپشن ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا مزید اس میں چیزیں خراب ہونے جا رہی ہیں؟ دیکھیں، یہ مجھے پھر وہ جو ہے نا 90s والی سیاست جو ہے وہ لگ رہی ہے، جس میں ایک پولیٹیکل پارٹی اس وقت فیڈرل میں تھی اور پنجاب میں دوسری تھی، اور ایک دوسرے کے جو ہے اوپر لگ رہا ہے۔ یہ اب ہم اس کو 20-30 سال ہو گئے ہیں۔ پاکستان ہیز مووڈ اے لاٹ، جو پچھلے ہم نے 20-30 سال دیکھے، اور پاکستان کا اسٹیچر بھی دنیا میں بہت بڑا ہے۔ باوجود اس اسٹیچر کے بڑھنے کے ہمارے اکنامک مسائل جو جس سے ہم پچھلے 4-5-6 مہینوں سے یا بلکہ پچھلے 1 سال سے سمجھ لیں
وہ گزر رہے ہیں وہ اور زیادہ میگنیفائڈ ہو گئے ہیں. افغانستان کا مسئلہ ایک سائڈ پہ لے لیں, انڈین اوشن کی پالیٹکس لے لیں, چین اور امریکہ کی لڑائی لیں, اس سارے صورتحال میں اس وقت ہمیں ایک جس طرح ہم پچھلے چند پروگراموں میں بلکہ بہت سارے پروگراموں میں چارٹر آف اکانومی یا چارٹر آف ڈیموکریسی کا ذکر کر رہے تھے کہ اس وقت پاکستان جو کہ کچھ 4-5 مہینوں سے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ شاید شری لنکا والی کسی پوزیشن پہ جو ہے وہ جانے والا ہے, اس سے بچانے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ آپ نے تمام ٹاپ لیول کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا جو آپ کی ریجنل جو ہیں پولیٹیکل پارٹیز ہیں, انہوں نے مل کے ایک فیصلہ کرنا ہے. اب جو کل کا ایک فیصلہ آیا اس پہ فیصلے کے اوپر تنقید کرنے کی اجازت بھی سپریم کورٹ نے دی ہوئی ہے. جب تک معاملہ سب جوڈس تھا اس پہ آپ بات نہیں کر سکتے. اب چونکہ فیصلہ آ گیا تو آپ ایک اپنی رائے رکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک چیز جو ہے پچھلے فیصلے کے اندر اور تھی, اس فیصلے میں اور ہے, تو آپ ایک اپنی ایکیڈیمک رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں, لیگل بھی کر سکتے ہیں اور پولیٹیکل بھی. یہ جو فیصلہ آیا ہے اس نے میرا خیال ہے جو فشز تھے اس کو اور بڑا کر دیا کہ پارٹی لیڈرشپ جو ہے اس کے پاس اختیارات کتنے ہیں, پارلیمنٹری پارٹی جو ہے وہ کیا اختیارات کرے گی, کیونکہ پچھلے ہم نے جو 2-3 فیصلے دیکھے اس میں ایک پارٹی لیڈر کا خط جو ہے اس کی ویلیو اور تھی, مختلف جو 2 دن پہلے والے ایک پارٹی لیڈر نے اپنی پارٹی کے بارے میں کہا اس کی اور تھی. میرا خیال ہے جو یونیفارم اپلیکیشن آف لا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے, اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. سپریم کورٹ ہماری سب سے عظیم عدلیہ عدالت ہے جس نے ہمارے جو ہے حقوق کا وہ کرنا ہے, لیکن اگر اس کو کرتے ہوئے انہوں نے فیصلوں کے اندر مختلف چیزوں کے اوپر ٹلٹ آ جائے گا تو یہ بہت خطرناک ہوگا ملک کے لیے, کیونکہ ہمارے ہاں جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے وہ اتنی شدید ہو چکی ہے کہ آپ اس کا سوچ نہیں سکتے. ایک پارٹی جیتتی ہے, دوسری پارٹی اس پہ خوشیاں مناتی ہے, دوسری پارٹی جیتتی ہے تو پہلی پارٹی اس پہ کرتی ہے. اس پہ مجھے وہ آج صافی صاحب نہیں ہے لیکن مجھے بڑے مزے کا جو ہے میاں محمد بخش صاحب کا ایک وہ شعر جو ہے وہ یاد آ رہا ہے کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے, سجنا بھی مر جانا. آج ایک بندے کی جیت کے اوپر جو ہے نا آپ اچانک خوشی منا کے دوسرے آپ ملک کا نہیں سوچ رہے. تو جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس وقت اکنامک سچویشن جس کے اندر آج ڈالر کی آج ہم نے سنا کہ اوپن مارکیٹ میں 239 کے اوپر چلا گیا, ہائیسٹ ایور. اس کے علاوہ ہماری آئل اینڈ گیس کی جو کرائسس انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ہے جس میں آپ گیس خریدنے, آج پرائم منسٹر نے بھی اس کا ذکر کیا اپنے اس میں. میرا خیال ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے عام آدمی کی جو خواہش ہوگی اس کو کوئی نہیں فرق پڑتا کہ چیف منسٹر پنجاب کون ہو, اسپیکر پنجاب اسمبلی کون ہو, یا وزیر داخلہ کون ہو, یا وزیر خارجہ کون ہو. ان کا فوکس ہے کہ ملک میں ان کے حالات کس صورت میں بہتر ہو سکتے ہیں. جو بہتری کی مجھے صورتحال لگ رہی ہے کہ جب تک یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کے یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ آپ نے ملک کو کس سمت میں لے کے جانا ہے, اور اس میں جو سب سے اہم ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں سپریشن آف پاور کا ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے کسی بھی جمہوریت کے اندر, کہ جو ادارے ہیں جس میں لیجسلیٹر ہے, جس میں ایڈمنسٹریٹو یا جو ہماری پارلیمنٹ ہے, یا جس میں باقی, ان کی پاور کو ڈیفائن کیا جائے کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے کی حدود میں داخل مت ہو. یہ چیز اتنی خطرناک ہو چکی ہے اب تک جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے کہ تمام ادارے انٹرفیئر کر رہے ہیں ایک دوسرے کی سپیس کو لیتے ہوئے. تو جب تک ہم اس کے اوپر فوکس نہیں کریں گے, آپ یہ چھوٹے موٹے معاملات سمجھ لیں, میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ شپ کو بھی ایک بڑا چھوٹا معاملہ سمجھوں گا کمپیئر ٹو پاکستان کی جو ڈیسٹنی اس وقت ہے. تو اس میں ہمیں اس پہ خوشی نہیں منانی چاہیے کہ کون بن گیا کون نہیں بن گیا. اور یہ بھی جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس آئی ہیں جو انہوں نے کہا کہ گورنر رول لگایا جا سکتا ہے, میں اس کو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ لوں گا کیونکہ ان کا حق ہے, ہی از اے پالیٹیشین. کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ اگر ایک ملک کا وزیر داخلہ اپنے علاقے میں نہیں جا سکتا اس کو پنجاب کی ٹیریٹری میں, تو انہوں نے ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دی. میرا نہیں خیال کہ وہ ایسا کریں گے. صدیق الفاروق صاحب سے سمجھ لیتے ہیں یہ ایک دھمکی ہی ہے, یہ انہوں نے صرف ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہی دیا. صدیق الفاروق صاحب ایک تو اس کو بھی رسپونڈ کر دیجئے گا جو رانا ثناء اللہ صاحب یہ فرما رہے ہیں, اور دوسرا کل کا جو فیصلہ ہے اس کے حوالے سے اب ہمیں ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو گئی ہیں. اس وقت جو کوشش کر رہے تھے, آج شہباز شریف صاحب نے جس طرح سے اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم صاحب نے کہا بھی کہ بڑے مشکل حالات میں ہم نے یہ چیلنج قبول کیا اور ہم نے ملک کو نہیں چھوڑا, بہت ساری چیزیں ہم نے داؤ پر لگا دی. تو اس وقت ہم جس اکنامک کرائسس سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے, کل کے فیصلے نے ان کوششوں کو کتنا متاثر کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بات یہ ہے جی کہ کل کی کوششوں, کل کے جو فیصلہ ہے اس کے نتیجے میں اتفاق رائے پیدا ہوا ہے. اگر عدلیہ کے فیصلے کا احترام آیا ہے سامنے, اگر جو وکلاء کی منتخب تنظیمیں ہیں سپریم کورٹ بار سمیت انہوں نے اسے تسلیم کیا ہے, ملک کی سوائے ایک پارٹی کے
باقی سب نے بھی تسلیم کیا ہے تو پھر تو ہم کہیں گے اس سے قوم جو ہے وہ اکٹھی ہو گئی ہے, جڑ گئی ہے, اتفاق رائے پیدا ہو گیا ہے. اور اگر اس کے برعکس سارا کچھ ہوا ہے تو پھر یہ ہوگا کہ کل کے فیصلے نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے, معیشت کو نقصان پہنچایا ہے. ایک سیدھی بات ہے, ہمایوں صاحب بھی کہہ رہے تھے, اگر یہ فخر محسوس کریں عدلیہ کے ایک صاحب کہ ہم نے تو وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا, یہ کوئی فخر کی بات نہیں. اور آپ اپنے آپ کو اور باقی بردر ججز کو, جو بردر ججز ہیں سب برابر ہیں, آپ وزیر اعظم اور ان کی کیبنٹ کو کہ اپنا طور پر مت لیں. وزیر اعظم کے پاس تو یہ اختیار آئینی ہے کہ وہ آج ایک بندے کو اپنی کیبنٹ میں شامل کرتا ہے, کل نکال سکتا ہے, آپ نہیں کسی کو نکال سکتے. لیکن سیاستدانوں کی اکاؤنٹیبلٹی عدلیہ بھی کرتی ہے, کوئی اور بھی کرتا ہے, سارے کرتے ہیں. بھائی عدلیہ کی اکاؤنٹیبلٹی کہاں ہے؟ میں نے خود ایک چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس فائل کیا ثبوت لگا کے, وہ خود بھی آئے, بار بار کہا وقت آئے گا تو دیکھیں گے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی, ادھر ہی پڑے ہیں وہ ریفرنس. تو اس لیے یہ جب پارلیمنٹ, یہ جب سب سے بڑا ادارہ ہے آئین کے مطابق, یہی لا گیور ہے, یہی کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر سکتا ہے, یہی سب کی نگرانی بھی کر سکتا ہے, آپ اس کو کام ہی نہ کرنے دیں اور آپ آج ایک فیصلہ دیں کل دوسرا فیصلہ دیں. یہ سب باتیں اب سامنے آ رہی ہیں. کبھی آپ مرضی کی انٹرپریٹیشن دیں, کہیں جی وہ غلطی کی میں تصحیح کرتا ہوں. 8 ججوں کا فیصلہ, 8 رکنی بینچ کا فیصلہ, 3 رکنی بینچ اس کو نہیں مانے گا, وہ بائنڈنگ ہے. یا پھر 9-10 فل کورٹ بیٹھے اور اس فیصلے کو تبدیل کرے. تو اس لیے جب آپ ایسا کریں گے اس کا مطلب ہے آپ اس ملک کی قسمت کے ساتھ کھیل رہے ہیں, آپ انصاف نہیں دے رہے, انصاف کا قتل کر رہے ہیں. آپ لوگوں میں جی کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں اب آتا ہوں اس بات پر جو آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی ہے. رانا ثناء اللہ فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندہ ہیں. یہ وہ ہیں جن کے خلاف 15 کلو ہیروئن کے کیس آپ کے وزیر قانون, آپ کے وزیر داخلہ, آپ کے وزیر ترجمان جو ہیں اپنا, انہوں نے مانا کہ جب یہ کابینہ میں آیا تو میں نے کہا یہ غلط کیس ہے, یہ نہ بنائیں, یہ جھوٹا کیس ہے. اس پر آپ وفاق کا نمائندہ ہونے کی حیثیت میں آپ پابندی لگا دیں کہ آپ فیڈرل یونٹ میں داخل نہیں ہو سکتے. تو پھر یہ بتائیے پھر ایسے لوگوں کے خلاف تو وہ یہی بیان دیں گے نا. اور اچھا, اگر ابھی ضرورت پڑی آپ کیا کرنے جا رہے ہیں صدیق الفاروق صاحب؟ مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے تو حکومت کو ڈٹ جانے کا مشورہ دیا ہے, ابھی آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جی یہ تو آج کابینہ کا اجلاس ہوا, مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت جاری ہے یا نہیں. میں تو کچھ 6 گھنٹے سے شہر سے باہر تھا, ابھی آپ کے پروگرام میں بس بیٹھا ہوں, گھر پہنچا ہوں. تو ہم اتحادی جو ہیں ہمارے, ان کے ساتھ مشاورت کے بعد ہی اتفاق رائے سے کو فیصلہ کریں گے. میں نہیں فیصلہ کر سکتا, رانا ثناء اللہ صاحب تنہا فیصلہ نہیں کر سکتے, سب مل کے فیصلہ کریں. لیکن ہمارے پیش نظر آئین ہے, قانون ہے, ملک کی بقا ہے, عوام کی بہبود ہے, یہ ہمارے پیش نظر ہے. ٹھیک ہے. اچھا عظیم صاحب, وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ سو موٹو لینا یا پھر بینچ بنانا صرف چیف جسٹس کا اختیار نہیں ہے. ایک تو اس کو میں چاہتی ہوں کہ ذرا تھوڑا سا واضح کر دیں. ایک کل فرحت اللہ بابر صاحب نے ٹویٹ کی تھی, پھر اس کو بلاول زرداری صاحب, بلاول بھٹو صاحب نے بھی ری ٹویٹ کیا, مریم صاحبہ نے بھی اس کی تائید کی. انہوں نے کہا کہ ریگولیٹ کرنے چاہیے ہمیں عدلیہ کے اختیارات. پاکستان کے دستور میں قومی اسمبلی اور سینٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے آئین اور قانون کے تابع بہت سارے فیصلے کر سکتا ہے, نئے قانون بنا سکتا ہے, قانون میں رد و بدل کر سکتا ہے, کسی قانون کی تنسیخ کر سکتا ہے, کسی قانون میں اضافہ کر سکتا ہے. لیکن ایسا کرنے کے لیے کچھ وجوہات ہوتی ہیں. وہ وجوہات ہمیں نظر آ رہی ہیں. جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خط لکھا اور پبلک ہوا, اس میں بھی وہ وجوہات موجود ہیں. جو بار کونسلز کہہ رہی ہیں ان میں بھی وہ وجوہات موجود ہیں. جس کا ذکر فرحت اللہ بابر صاحب نے کیا وہ آرٹیکل 191 ہے کانسٹیٹیوشن کا, اور اس میں یہ بہت صاف لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. اور قانون بنانا تو ہائی کورٹ کا کام یا سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے, وہ قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا کام ہے. اور اگر وہ یہ کام کریں تو وہ صرف انٹرپریٹیشن کر سکیں گے,
اور اگر سمجھیں کہ کوئی قانون آئین سے متصادم ہے تو وہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کریں گے، لیکن ان کے پاس پھر یہ رائٹ ہوگا کہ وہ دوسرا قانون اس سے بہتر بنا کے دے دیں. سپریم کورٹ پھر اس پہ بے بس ہو جائے گی. سپریم کورٹ صرف چیف جسٹس کا نام نہیں ہے، سپریم کورٹ 17 ججوں کا نام ہے، اور کانسٹیٹیوشن میں یہ صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے. اور سپریم کورٹ نے جو رولز بنائے ہوئے ہیں وہ بھی تو اسی دستور کے تحت ہیں اور اسی اسمبلی کے بنائے ہوئے لا کے تحت ہیں. تو اگر قانون بنانے والے ہی قانون کو تبدیل کر دیں تو پھر میں اور آپ کیا کریں گے؟ اور یہ تو اب وقت اس کی ضرورت کو بتا رہا ہے کہ اس کو تبدیل ہونا چاہیے. اب یہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. میں نے ابھی جو آپ سے کہا تھا کہ یہ ڈیمانڈ شاید اگلے دنوں میں مزید بڑھ جائے گی، اور شاید یہ حالت بھی ہو جائے کہ لوگ عدالتوں میں جانے سے انکاری ہو جائے کہ تاوقت ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشنز ٹھیک نہیں ہوتے اور ہمیں انصاف کی پوری توقع نہیں ہوتی، ہم عدالت میں نہیں جائیں گے. اس کا امکان موجود ہے. صحیح. اچھا ہمایوں صاحب، بڑی رد و بدل ہو رہی ہے پنجاب کے سارے جو معاملات ہیں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، فوری ٹرانسفرز اور ساری چیزیں جو ہیں وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اوبویسلی اب وہاں پر حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی. یہ بات میں نے پہلے بھی کی تھی کچھ دیر پہلے کہ پاکستان تحریک انصاف میں کے پی کے میں، پنجاب میں، اور اس کے بعد وہ پھر عدم اعتماد کی بات کریں، وہاں پر بھی وہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی عدم اعتماد لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ سارا سینیریو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا واقعی جو اس وقت کہا جا رہا ہے وہ ہو پائے گا؟ دیکھیں، یہ تو ایک ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے جس کا انہوں نے میڈیا کے تھرو اور مختلف چیزوں میں کیا ہے. میں اس سے پہلے جو عظیم چودھری صاحب کہہ رہے تھے اس پہ تھوڑا سا ایک اپنا پوائنٹ دینا چاہوں گا کہ پارلیمنٹ جو ہے یہ سب سے سپریم ادارہ ہے. اس کے علاوہ جو باقی ادارے ہیں، عدلیہ ہے یا جو اس کے آتے ہیں، جس میں ہماری فوج ہے، جس میں ہماری ایجنسیز ہیں، وہ سب اس کے تابع ہیں. جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے 1971 کا جو ہوا ہے، ابھی اس کو ہمیں 40 سال ہی ہوئے، 73 سوری. تو یہ اٹس اے ویری نیسنٹ کانسٹیٹیوشن. اگر آپ دنیا کے اس میں دیکھیں، جب سے ہم نے لیا ہے تو 39 یا 40 ایئرس کا اگر ہم اس کو سمجھ لیں، اس کے اندر بے تحاشا آپ تمام لوگ ہیں جنہوں نے گفتگو کر کے بہت سارے معاملات دیکھنے. جس طرح آپ کا یہ سوال تھا کہ کیا جو چیف جسٹس کا اختیار ہے بینچ بنانے کا، آپ کے پاس قانون ہے، آپ کی جو پارلیمنٹ ہے وہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کر سکتی ہے، جس میں ججز کو بھی لیا جائے گا، جس میں لیجسلیٹرز اور باقی جو ہیں قانون دان ہیں ان سے پوچھا جائے کہ ایسا کیسا ٹرانسپیرنٹ میکنزم ہو سکتا ہے کہ جس میں چیف جسٹس اپنی مرضی سے فیصلے نہ کرے. گو کہ وہ ایک ادارے کا ہیڈ ہے لیکن وہ ہی اسٹل اے جج. باقی 17 ججز بھی ہیں جن کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. جس طرح ابھی قاضی فائز صاحب کا ذکر کیا کہ ان کے خط کے جو ہیں وہ جو ایلیمنٹس تھے وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک ٹرانسپیرنٹ میکنزم بنایا جائے. وہ میکنزم آپ کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اجازت دیتا ہے، آپ اس کے اوپر لیجسلیشن کریں کہ ایک ایسا میکنزم بن جائے جس میں پتہ نہ چلے کہ کوئی بھی فیصلہ ہے اور آپ اس کے اندر بیلٹنگ ہو سکتی ہے، اس کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کسی کو پتہ نہ ہو کہ یہ فیصلہ کس کے پاس ہونا ہے. اگر تو آپ اپنی مرضی کے بینچز بنائیں اور اس سے آپ کے اپنے فیصلے ایسے ہوں تو اس پہ جسٹس کی جو ڈسپنسیشن ہے اس کے اوپر اعتراض آتا ہے. اور اگر اعتراض آ جائے تو وہ بیسکلی آدھا تو جو آپ کا جسٹس ہے وہ ختم ہو گیا. اس لیے ایسا میکنزم بنانا جو ہے، یہ اختیار کس نے قانون کو دیا ہے؟ لیجسلیٹر کو، نیشنل اسمبلی کو. تو یہ بالکل ان کے پاس ہے اور ایسا ہونا چاہیے. آج وفاقی کابینہ نے اس کے اوپر فیصلہ کیا ہے کہ پھر اس کے علاوہ جو سو موٹو کا فیصلہ ہے وہ بھی ایک ایسا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ پبلک انٹرسٹ 184 یا وہ کس موقع پہ آپ لے لینا ہے. ایک پہ آپ نے لے لینا ہے، دوسرے پہ آپ نے نہیں لینا. اس کا بھی ایک میکنزم ڈیفائن کرنا قانون کے اندر. پارلیمنٹ کا اختیار ہے اس کے اوپر فیصلہ کرے، قانون سازی کرے، بالکل اچھی بات ہے. اور میرا خیال ہے اس میں بھی جب وہ یہ کر رہے ہوں گے تو اس میں بے تحاشا ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں، لیگل ایکسپرٹ ہیں. ایک میکنزم بننا چاہیے. ٹرانسپیرنسی بیسیکلی جو ہے یہ سب سے اہم نقطہ ہے کسی بھی قانون کے اندر، کہ آپ اپنے اس کے اندر میکنزم ایسا بنائیں جو ٹرانسپیرنٹ ہو. تو ایکسیلنٹ. دوسرا آپ کا جو سوال تھا پنجاب کا، مجھے سوال جی بالکل، میں بلکہ اس کو تھوڑا سا ہم ریفریز کر لیتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں کیا کوئی لچک دکھائی جائے گی، یا پھر وہ جو ہم پہلے سے دیکھ رہے ہیں. ابھی انہوں نے بھی جیسے کہا کہ اگر آپ لشکر کشی کریں گے، اسلام آباد کی طرف آئیں گے، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے اگر آپ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں یہاں پر. تو وہی ہمیں نظر آئے گا کہ وہی لڑائی جھگڑے والا جس موڈ میں پہلے آپ بڑھ رہے تھے، کہ یا ملکی حالات کے پیش نظر کچھ لچک دکھائیں گے، مل بیٹھیں گے. ہم امید تو یہ کرتے ہیں کہ ان کو شاید
عقل آ جائے تمام سٹیک ہولڈرز کو کہ ملک میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کون سے فیصلے کرنے ہیں. لیکن ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پچھلے چند سالوں کے اندر جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہوگی اس میں ہر جو اقتدار والی پارٹی ہوتی ہے اس کا ایک اپنے فیصلے کا میکنزم ہوتا ہے, اور اگر آپ اس کے اختیار کو محدود کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس کے پاس بھی رائٹ ہوتا ہے. جو ابھی جو سیناریو آپ نے بلڈ کیا اس میں شاید لگ یہی رہا ہے کہ اگر پنجاب میں اور کے پی میں ان کی حکومت ہے اور باقی جو ہمارے دو گلگت بلتستان کو کر رہے ہیں, تو یہ شاید یہ کوششیں کریں گے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے ایسی ٹیکٹکس اختیار کریں. اور اگر الیکشن کی بات کرتے ہیں ہمایوں صاحب مختصراً, پھر مجھے صدیق الفاروق صاحب کی طرف جانا ہے. میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں جو ہمایوں نے بات کی تھی, سو موٹو کا اور بینچ بنانے کا معاملہ ہے, بظاہر تو چیف جسٹس کرتے ہیں جی, وزیر اعظم بہت با اختیار ہوتا ہے, لیکن قانون نے, آئین نے, روایات نے پابند کر دیا وزیر اعظم کو کہ وہ فیصلے کابینہ سے لے گا, اور کابینہ اکثریت سے فیصلہ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اگر پاکستان کی کابینہ اکثریت سے فیصلے کرتی ہے تو سپریم کورٹ کے فیصلے بھی وہی مانے جاتے ہیں جو اکثریت کی بنیاد پر ہوتے ہیں, جو پورے ملک پر امپلیمنٹ ہوتے ہیں. تو سپریم کورٹ اپنے اندر بھی اگر اکثریت کا فیصلہ ماننا شروع کر دے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا صدیق الفاروق صاحب, سر میں آپ کی طرف آؤں گی. اس وقت جو حالات ہیں, ایک تو بات یہ ہو رہی ہے کہ عدلیہ کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. پھر آج پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے, اس کو آپ کہیں ٹرانسپیرنٹ کرنے کی, جی ٹرانسپیرنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکلی اسٹرانگ ورڈ, اس کو ٹرانسپیرنٹ وہ ریگولیٹ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے. یہ میری اختراع نہیں ہے ایکچولی. تو اس حوالے سے بھی میں چاہوں گی کہ بتا دیجیے گا. اور دوسرا فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے آج بھی بات کی ہے وزیر اعظم صاحب نے. پھر انہوں نے کہا کہ بڑے مشکل حالات تھے لیکن ہم نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے, ہم نکالنا چاہتے ہیں ملک کو مشکل حالات سے, چیلنجز سے. تو یہ ساری چیزیں, اس کو کیا مد نظر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو آپ کی اپوزیشن ہے, جو اب پنجاب اور کے پی کے میں جن کی حکومت ہے, کیا وہ کچھ لچک کا مظاہرہ کریں گے, ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں گے, یا پھر جو ہمیں پہلے ایک رویہ نظر آ رہا ہے اسی رویے کے تحت آگے بڑھا جائے گا, مزید ملک میں بحران کریٹ کیا جائے گا؟ دیکھیے, آپ نے ایک تو فارن فنڈنگ یا ممنوع فنڈ, ممنوع فنڈنگ, جی 8 سال ہو گئے ہیں, کبھی تو اس پہ بھی لیا ہے, انہوں نے ہی لیا ہے. ہمارے چیف جسٹس صاحب موجودہ جو ہیں, انہوں نے یہی لے لیتے کہ بھائی 8 سال ہو گئے ہیں, فیصلہ سنائیں. کوئی فیصلہ نہیں سنایا گیا. اچھا, عمران خان صاحب جو کہتے ہیں دوسروں کو کہ جی فلاں جو ہے وہ اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپا ہوا ہے, بھائی آپ نے 100 سے زیادہ ایڈجرمنٹس لی, بار بار درخواستیں کرتے رہے ہو کہ ہمارے اکاؤنٹس ہیں یہ پبلک نہ کریں, ان کو سیکرٹی رہنے دیں. تو بھائی اگر اس میں چوری ہے تو چوری تو پکڑی گئی ہے, تو اب تو قانون کے مطابق, آئین کے مطابق اب فیصلہ ہو جانا چاہیے, اناؤنس کریں. دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو ریگولیٹ کرنا مناسب نہیں ہے. سپریم کورٹ کو جہاں یہ محسوس ہو کہ یہاں ایک چیف جسٹس صاحب نے پورے سپریم کورٹ کو یرغمال بنا لیا ہے, یعنی جسٹس فائز عیسیٰ نیکسٹ ٹو چیف جسٹس انسیڈنٹ, تو فائز عیسیٰ صاحب پر پابندی لگا دی کہ آپ نے عمران خان کے خلاف کیس نہیں سننا, لیکن آپ خود اور 1-2 اور جج ہیں, مسلم لیگ نون کے خلاف ہر کیس ہم ہی نے سننا ہے. یہ کیا بات ہے؟ اور کیوں پابندی لگائی ان پہ, اور کیوں آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ آپ نے ایک اپنا جناب نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیا, نگران جج جو تھے انہوں نے کیا کیا, اور پھر اس کے بعد کیا ہوا مسلم لیگ نون والوں کے ساتھ. تو ان ساری باتوں میں, لیکن آپ کہتے ہیں نہیں ہم نے 3 ججوں نے, تو یہ مناپلی جو کریٹ کر لی ہے, یہ جو جناب اجارہ داری قائم کر لی ہے, تو اس اجارہ داری کو ختم کرنے کے لیے تاکہ انصاف ہو کہ آج ججوں نے سنا ہے, پھر دوسرے جج سنیں, پھر تیسرے جج سنیں, سارا پاکستان کہہ رہا ہے کہ بھائی فل کورٹ بناؤ, ہم نے نہیں بنانا. تو اس لیے یہ ان رویوں کے خاتمے کے لیے, تاکہ سارے ججز, بردر ججز جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں, قوم کو انصاف. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا.
جی جی، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، بہت شکریہ. صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین اب ہمیں تھوڑا آنا ہے، ایک اور ٹاپک میرے پاس موجود ہے، اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. تاشکند کانفرنس کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ 2 روزہ کانفرنس جو ہے وہ ہوئی ہے تاشکند میں اور ازبکستان کے دارالحکومت میں، جس میں پاکستان، چین، ایران، روس اور دیگر 20 ممالک نے شرکت کی ہے. ایجنڈا یہی تھا کہ افغانستان میں کس طرح سے اسٹیبلٹی آئے، وہاں پر ریجنل جو اسٹیبلٹی ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے، جو وہاں کے حالات ہیں اس کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے. ہمایوں صاحب آپ ذرا تھوڑا سا بتا دیجیے گا مزید کہ میں اس کی ڈیٹیلز بتاؤں، آپ اس کے ایجنڈے کے حوالے سے ہمیں کچھ بتا دیں. دیکھیں اس کا ایجنڈا بیسکلی یہ تو ایک اس کو یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ کنٹینیویشن ہے کہ اس سے پہلے جو ہے 2 کانفرنسز ہو چکی ہیں. یہ جو ازبکستان کے پریزیڈنٹ ہیں شوکت مرزائیوف، ان کا ایک ویژن ہے ویژن 2030 جس میں سوشو اکنامک پولیٹیکل ڈیولپمنٹ آف دا ریجن، پرٹیکولرلی اس سے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں اس کو کیا فائدہ ہوگا. اس سے پہلے جو 2018 یا 2020 میں انہوں نے ساؤتھ سینٹرل ایشیا کنیکٹیوٹی کے نام سے کانفرنس کی، اس میں بھی بے تحاشا ممالک کے جو ہے وہ لوگ آئے تھے، جس میں افغانستان کی ریپرزنٹیشن اس وقت اشرف غنی صاحب نے کی، پاکستان کی طرف سے پرائم منسٹر اس وقت کے وہاں گئے. تو اس کا ایجنڈا یہی تھا کہ کسی طرح ریجن کو سٹیبلائز کیا جائے. اب جو کل جو کانفرنس ہوئی ہے، جو آج بھی جس کو جاری رہی، جس میں امیر خان متقی انٹرم فارن منسٹر آئے افغانستان کی طرف سے، اس کا مقصد یہ تھا کہ افغانستان کے حالات کو دیکھا جائے، افغانستان کی گورنمنٹ کی ابھی تک کی جو پچھلے 1 سال کی جو پالیسیز تھیں اس کو ریویو کیا جائے. اس میں امریکہ کے جو اسپیشل ریپرزینٹیو ہے وہ ہے، یورپین یونین کی ریپرزینٹیو ہے، چین کے جو فارن منسٹر ہے وہ ہے، پاکستان سے جو ہمارے امبیسڈر صاحب ہیں وہ گئے، اور ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن گیا جس میں ہمارے منسٹری جو ہے ریلویز کے اس کے جو کچھ لوگ وہ بھی گئے، کیونکہ ہمارا ایک ریلوے کا پروجیکٹ بھی ان کے ساتھ ہے. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ افغانستان کے حالات کا 1 سال کا ریویو کیا جائے اور دیکھا جائے کہ دنیا کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے. اس میں 3 چیزیں دنیا کی طرف سے جو ہے ان سے پوچھی گئیں. ایک یہ ہے کہ افغانستان کی گورنمنٹ کا جو انکلوسیو گورنمنٹ کا وعدہ تھا دنیا کے ساتھ وہ پورا نہیں ہوا. تمام ممالک جو تھے انہوں نے اس کے اوپر جو ہے ایمفسائز کیا. پاکستان کے جو سفیر تھے ان کی طرف سے جو ہے سب سے بڑا صادق خان جو ہیں ہائی لائٹ جو تھی ان کے اسپیچ کی وہ یہ تھا کہ ان چیزوں سے قطع نظر افغانستان کی عوام کے اوپر جو کہ 40 ملین کے لوگ ہیں وہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہیومینیٹیرین ایڈ ان کو کہاں تک مل رہی ہے. اس کے علاوہ اسکول کے اوپننگ کا جو ہے انہوں نے بھی واقعہ اٹھایا. اس کے علاوہ میڈیکل کی جو فیسلٹیز ہیں وہ وہاں پہ بہت کم ہیں. UN کی رپورٹ کے مطابق اس وقت 19 ملین کے قریب افغان عوام ایسی ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہے. اس 19 ملین کے اندر 9 یا 8 ملین کے قریب بچے ہیں. پھر ان کا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ کمپلیٹلی تباہ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ ان کا بینکنگ سسٹم، اکنامک سسٹم کمپلیٹلی تباہ ہو چکا ہے. تو جو گورنمنٹ آف پاکستان کا فوکس تھا کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ 3 جو دنیا کے بڑے ان سے مطالبات ہیں، جس میں انکلوسیو گورنمنٹ بنانا، جس میں عورتوں، بچوں اور ان کے حقوق کے اوپر بات کرنا، اور پھر اس کے علاوہ افغانستان کی سرزمین کو کسی بھی ملک میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے کے جو وعدے ہیں وہ پورے ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہے. لیکن 40 ملین عوام جو ہے وہ مر رہے ہیں، ان کے لیے اوپر فوکس کیا جائے. اور پھر ایک ایسا میکنزم بنایا جائے جو کہ SCO کے تھرو بھی ہو سکتا ہے، جو کہ ریجنل کنٹریز کے تھرو بھی ہو سکتا ہے، جو کہ ان میکنزم کے تھرو بھی ہو سکتا ہے. اس پہ بات کی جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے طاہر خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. سینئر صحافی ہیں، ماہر افغان امور ہیں. بہت شکریہ طاہر خان صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. سر اس وقت ہم تاشکند کانفرنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جو اہم چیزیں اس میں ڈسکس ہوئی ہیں، افغانستان میں حالات، وہاں اسٹیبلٹی لانے کے لیے جو اس وقت کوششیں کی جا رہی ہیں، اس میں سب کو مل کر کام کرنا ہے. اس میں جو بات کی گئی ہے، جو افغانستان عبوری حکومت کے وزیر خارجہ ہیں مولوی امیر متقی، انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ جو منجمد اثاثے ہیں ان کو بحال کیا جائے. پھر ساتھ کے ساتھ انہوں نے ایک شکوہ بھی کیا ہے کہ اس وقت جو افغانستان کے سارے حالات ہیں اس کا ذمہ دار امریکہ ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں، لیکن اصل میں کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے؟ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ریکگنیشن کا ہے، اس کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ بات نہیں ہو رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا مجھے دعوت دینے کی. جو کانفرنس میں تقاریر ہوئی ہے اس میں کچھ چیزیں تو آپ کے ساتھی نے بھی بتا دیا، آپ نے بھی کسی حد تک، لیکن وہاں پر ایک گلہ شکوہ کیا گیا ہے امریکہ سے، یورپین یونین کا وہاں نمائندہ موجود تھا، اور دیگر جو مغربی ممالک کے جو نمائندگان خصوصی تھے ان سے، کہ وہ افغانستان کو اس طرح توجہ نہیں دے رہے جس طرح ان کو دینی چاہیے. کیونکہ مثلا میں نے سنا ہے، آج میری بات ہوئی ہے افغانستان وزارت خارجہ کے ایک
اہلکار سے جو خود وہاں موجود بھی تھے اسی وفد میں، تو قازقستان کے جو نمائندے تھے انہوں نے یہ بات کی امریکہ سے کہ آپ لوگوں کو تو اثر نہیں پڑے گا اگر افغانستان میں حالات دوبارہ خراب ہوتے ہیں، وہاں پہ جو بھی ہو ہر لحاظ سے، اگر وہاں پر سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں، وہاں پر اگر اقتصادی بحران، انسانی بحران، تو متاثر ہوں گے خطے کے لوگ، خطے کے ممالک، جس میں پڑوسی ہے، جس میں قریبی پڑوسی ہے، جس میں دور کے پڑوسی ہے، امریکہ اور برطانیہ اور مغرب۔ تو یہ والی بات بڑی اہم ہے کہ اگر قازقستان جیسے ملک سے یہ والی بات ہوتی ہے تو مطلب ہے کہ سوچنا پڑے گا، کیونکہ وہ درست ہے کہ مطالبہ ہوگا ان کا، امریکہ کا، کہ انکلوسیوٹی ہو، یہ ہو، وہ ہو، لیکن وہ فنڈ پہ نہیں آ رہے جو 9 ارب ڈالر منجمد ہوئے ہیں۔ اور صادق خان صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، اس نے کہا ہے کہ جو انکلوسیوٹی کی بات ہوتی ہے ایک لحاظ سے تو چلو یہ اہم ہے لوگوں کے لیے، لیکن کیوں تمام جو کچھ جو وفود ہے وہ کیوں مخصوص ایک ہی نقطے پہ وہ کڑے ہو؟ دیگر بھی چیزیں ہیں نا۔ افغانستان میں 20 سالہ جنگ کا خاتمہ ہوا ہے، ابھی میں 15 دن افغانستان میں تھا، میں وہاں سے کابل سے پکتیکا گیا جہاں زلزلہ آیا تھا، پھر ہم کندہار گئے، پھر کندہار سے ہم بائی روڈ ہلمند گئے، آپ یقین کیجئے، اور پھر جو پکتیکا ہے وہاں کابل سے ہم گئے بائی روڈ، تو وہاں پہ ہم نے لوگوں سے سنا، اور پھر جب میں بامیان بھی گیا تھا کہ لوگ پہلے ایک شہر سے دوسرے شہر سفر نہیں کر سکتے تھے، اپنے لوگ، اگر وہ کابل میں رہتے تو اپنے علاقے، تو لہٰذا اگر جنگ ختم ہو گئی ہے لوگ جا سکتے ہیں، تو ایک سب کے لیے اپرچونٹی ہے۔ اگر ان حالات میں افغانستان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، افغانستان پہ پابندیاں ہو، ان کا پیسہ منجمد ہو، ان پہ آپ شرائط لگائیں، تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوگا۔ افغانستان کے حالات بہت نازک ہیں، اور پاکستانی نمائندے کا یہی موقف تھا کہ آپ ان کے پیسے دیں، اور آپ ایک خاص ایک اسپیسیفک موضوع کو بالکل اس کو ایک شرط نہ بنائیں کسی چیز کا، تو لہٰذا میرے خیال میں کانفرنس۔ اچھا طاہر خان صاحب، سر ذرا تھوڑا سا میں چاہتی ہوں کہ مزید ہمیں گائیڈ کر دیجیے گا کہ ویسٹ کی طرف سے یہ بار بار جو مطالبہ کیا جاتا ہے وہ بچیوں کے اسکول کھولنے کے لیے، خواتین کے حقوق کی بار بار بات کی جا رہی ہے، اور فوکس جو ہے وہ زیادہ تر اسی پہ نظر آتا ہے۔ وہ جب اپنی ریکگنیشن کی بات کرتے ہیں، اس مطالبے کی حمایت ہمیں اس کانفرنس میں بھی نظر نہیں آئی اور ویسے بھی نظر نہیں آ رہی، تو ایسی چیزوں کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا جاتا ہے۔ ہم پروگرام میں بات کرتے ہیں افغانستان میں عبوری حکومت کے جو ان کے رہنما ہیں ان سے بات ہوتی ہے، وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اس موقف کو، وہ کہتے ہیں کہ یہ تاثر غلط ہے جو ویسٹ میں ہماری طرف سے آتا ہے، ہم لوگ اس طرح سے نہیں کر رہے ہیں، خواتین کے حقوق کے لیے بھی کام کیا جا رہا ہے، اسکول بھی کھلے ہوئے ہیں، ہماری طرف سے کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ اصل سچویشن کیا ہے؟ آپ چونکہ وہاں زیادہ وہ ٹریول بھی کرتے ہیں، آپ جاتے ہیں، آپ ذرا ہمیں سمجھائیے گا صورتحال اصل ہے کیا؟ دیکھو نا، اس میں تو شاید کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چٹی جماعت سے اوپر کے جو سکولز ہیں لڑکیوں کے وہ کھول دیے جائیں، وہ ہائی سکولز کی بات اگر ہم کریں سادہ الفاظ میں، لیکن وہاں پر حکومت کی یونیورسٹیاں کھلی ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیاں تو شروع دن سے کھلی تھی، جب طالبان گئے تھے تو کچھ اس وقت تو غیر یقینی کی صورتحال تھی، تمام نجی یونیورسٹیاں جس میں خواتین بھی جاتی ہے وہ کھلی ہے، حکومت کی یونیورسٹیاں کھلی ہے۔ چٹی جماعت کا بالکل طالبان کا وعدہ بھی تھا کہ مارچ میں انہوں نے کھولنی تھی، لیکن وہ نہیں کھول سکے۔ اس میں ان کا جو میں ملا ہوں وہاں لوگوں سے اور ابھی بھی ملا، تو وہاں پر مثلا جو علماء کی کانفرنس ہوئی تھی تو اس میں ایک جو کابل جو صوبہ ہے ان سے جو وہاں پہ ایک شیخ فائق صاحب، ایک ان کے شورا کے سربراہ ہے، ان سے میری بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، وہ کانفرنس میں موجود بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کے سکولز کھلیں گے، لیکن وہاں پر ایک نظام بنانا ہے تاکہ ظاہر بات ہے، دیکھو نا جس طرح ہمارے پاکستان کا نظام ہے، اب مجھے تو کوئی آ کر بتائے گا آپ یہ کرے وہ کرے تو مجھے ہمارے لوگوں کو اور مجھے بھی بالکل صحیح نہیں لگے گا، آپ ہمیں چھوڑ دیں، ہمارا حق ہے۔ تو ایک لحاظ سے تو افغانستان کے طالبان کی حکومت کو تو آپ چھوڑ دینا، ابھی تو سال بھی پورا نہیں ہوا، 15 اگست کو سال۔ دوسری بات ہے کہ طالبان شاید ان کا وہ نہیں تھا کہ وہ داخل ہو جائیں گے لیکن کابل میں، لیکن جب صدر صاحب چلے گئے تھے تو ان کے لیے موقع پھر یہی تھا کہ وہ اندر جائیں اور فساد کو روکے۔ تو انہوں نے مجھے کہا اسی شورا کے سربراہ نے کہ یہ جو لڑکیوں کے کالجز ہیں، سکولز ہیں، یہ کھلیں گے، لیکن اس کے لیے ایک نظام بن رہا ہے، کیونکہ ان کے کنسرن ہوں گے، ان کے خدشات ہوں گے، تو لہٰذا ایسا نہیں کہ وہ انکاری ہے، میرے خیال میں کھل جائیں گے، لیکن یہ کھلنے چاہیے تھے۔ یہ اگر اس میں تاخیر کرتے ہیں
تو میرے خیال میں یہ میری نظر میں مناسب نہیں ہے. اس میں خاصا نقصان ہوگا. جی عظیم چودھری صاحب، بالکل. سر یہ ساری گفتگو آپ سن رہے ہیں کانفرنس میں، تو یہ سب چیزیں اس سے پہلے بھی ڈسکس ہوتی رہی ہیں. آپ کی نظر میں حل کیا ہے اس مسئلے کا؟ کیا صرف اسی کے ساتھ ایسوسیٹ کر دینا کہ بس خواتین کے حوالے سے ہوگا، اسکول کھلیں گے نہیں کھلیں گے، کیا ہوگا صرف اسی بنا پر؟ کیا اس وقت جو وہاں پر حالات ہیں، سیلاب ہے، وہاں پر زلزلے آ رہے ہیں، جتنا نقصان ہو رہا ہے انسانی ہمدردی کی بنا پر، کیا سپورٹ نہیں ملنی چاہیے؟ اور جو اثاثے بحال نہیں کیے جا رہے وہ نہیں ہونے چاہیے؟ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، بالکل ملنے چاہیے. ان کے پیسے ہیں ان کو واپس ملنے چاہیے. انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کو خوراک بھی ملنی چاہیے، بالکل، دوائی بھی ملنی چاہیے، خیمے بھی ملنے چاہیے، کمبل بھی ملنے چاہیے، بھی ملنا چاہیے، یہ سب کچھ ملنا چاہیے. لیکن یہ بھی انسانی حقوق ہے کہ بچیوں کو پڑھنے دیا جائے. بچیوں کے اسکول کھول کے 2 گھنٹے کے بعد اگر بند کر دیے جائیں تو دنیا کو آپ خود موقع دے رہے ہیں یہ کہنے کا کہ ہم نے اسکول کھولے اور بند کر دیے. ٹھیک ہے. تو پہلے جو ان پر الزامات تھے، ان الزامات میں یہ ایک سر فہرست الزام تھا کہ یہ خواتین کو باہر نہیں آنے دیتے اور ان کو یہ قید رکھنا چاہتے ہیں، صحیح ہے. ان کو پڑھنے نہیں دینا چاہتے، ٹھیک ان کو ہے. کام کرنے کی اجازت نہیں دینا چاہتے، اور ان کی زمین دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال ہوتی ہے. ابھی بھی وہ ٹی ٹی پی اور القاعدہ کے حوالے سے بڑی تشویش کا اس اظہار پر کیا گیا اس کانفرنس میں. ہمیں بھی تشویش ہے، اور پاکستان کے عام لوگ ان سے ملتے جلتے ہیں، اور ہمارے بہت سارے پشتون جو ہیں ان کے تو قبائلی رشتے ناطے تعلق ان کے ساتھ موجود ہیں. یہ تشویش پاکستان کے اندر بھی گہری ہے، اور اس کی بنیاد پر جس وقت ہم سے کوئی بات کرتا ہے اور ہم سے پوچھتا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں صورتحال ٹھیک ہو گئی ہوئی ہے. صورتحال جب ٹھیک ہوگی تب ہم کہہ سکیں گے. تو وہ نظر آ جائے گی، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم ان کا صورتحال بہتر جتنا ہو بھی گئی. مقدمہ لڑیں، اور اگر آگے سے یہ کہہ دیا جائے کہ خواتین کے حقوق دیں، اس کے بغیر بات نہیں ہوگی تو کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، وقت بالکل ختم ہو گیا ہے، ورنہ میں ہم اس میں ضرور ہلکی پہ سی ایک ڈسکس بات ایڈ کرتے. کر دوں کہ اس میں مختصر ہماری جو ازبیک گورنمنٹ ہے، پرٹیکولرلی جو ان کے پریزیڈنٹ ہے شوکت مرزایوف، ہی نیڈز ٹو بی اپریشیٹڈ کہ اس خاص موقع پہ جس وقت دنیا کی پوری فوکس رشیا اور یوکرین کے واقعے پہ ہے، پھر ایک اتنے بڑے لیول پہ وہاں پہ انہوں نے جو کیا، میرا خیال ہے اس کا جو فائدہ افغان عوام کو ہوگا. جی بالکل. کہ بہت شکریہ ہمایوں خان صاحب، عظیم چودھری صاحب، طاہر خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے. ناظرین پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا. ناہید چودھری کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے انشاءاللہ اب آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.